पुराना तहखाना, नाकाबिले फरामोश डरावना वाक़या। आखिरी किस्त। बाबा ने कहा, हाँ लेकर जाना है, पर पहले हमें इलेक्ट्रिशियन और बिजली का सामान लेना है, और फिर हम आलम साहब के मदरसे जाएंगे ताकि आलम साहब का टाइम भी ज़ाया ना हो। भाई ने कहा, ठीक है बाबा। फिर हमने नासर इलेक्ट्रिशियन को साथ लिया। नासर ने अपना एक शागिर्द भी साथ ले लिया। इन्हीं के साथ मिलकर हमने बिजली का सामान लिया। इसके बाद बाबा ने भाई को बोला, तुम लोग इलेक्ट्रिशियन को साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलो, मैं जल्दी से आलम साहब को लेकर आता हूँ। बाबा की ये बात सुनकर हम तीनों भाई और इलेक्ट्रिशियन और शागिर्द आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। कुछ दूर ही गए थे कि बाबा की मोटरसाइकिल भी साथ आ गई। बाबा के साथ एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले आलम भी मौजूद थे। ये आलम साहब थे। हम सब ने इन्हें सलाम किया और इन्होंने भी सलाम का जवाब दिया। फिर उन्होंने बाबा से पूछा, क्या ये पांचों आपके बेटे हैं? बाबा ने कहा, नहीं आलम साहब, ये तीनों मेरे बेटे हैं। बाबा ने हम तीनों भाइयों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये इलेक्ट्रिशियन और इसका शागिर्द है, वैसे ये भी मेरे बेटों की तरह ही हैं। तो आलम साहब बोले, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी अपने नए घर की तरफ जाने लगे। जब हम नए घर पहुंचने से चंद कदम के फासले पर थे तो मैंने देखा कि बाबा के दोस्त आदल भाई भी पहले से वहां मौजूद थे। इनके साथ कुछ लोग भी थे जो हाथों में झाड़ू वगैरह लेकर खड़े थे। मैंने फ़ौरन बोला, बाबा वो देखें आदल भाई। तो बाबा ने कहा, हाँ मैंने ही आदल भाई को इधर भेजा था, क्योंकि आदल सफाई वालों को लेकर आया था। फिर बाबा ने पहुंचते ही पहले आदल भाई को सलाम किया, फिर बाकी लोगों ने भी आदल भाई से सलाम लिया। इसके बाद बाबा ने आदल भाई से पूछा, क्या हुआ, सफाई शुरू नहीं करवाई अभी तक? मैंने आपको चाबी दी तो थी घर की। आदल भाई ने अफसोसनाक सा मुंह बनाकर कहा, रियाज भाई, मैंने कुछ देर पहले ही बेसमेंट का काम शुरू करवा दिया था। सबसे पहले हमने सीमेंट बजरी से तहखाने में पड़े घड़े वगैरह भर दिए थे। फिर जब ये लोग तहखाने की सफाई कर रहे थे तो मैं थोड़ी देर के लिए ग्राउंड फ्लोर पर पानी लेने आया ही था कि अचानक तहखाने से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई। इसका एक बंदा अजीब सी हरकतें करने लग गया था। तो फ़ौरन आलम साहब ने पूछा, कैसी हरकतें? आदिल भाई ने जवाब दिया कि इस बंदे ने अपना सर ज़ोर ज़ोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया। अपना सर खुद ही फाड़ लिया, फिर अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। इसने इन सब पर भी डंडे से हमला करना चाहा, पर इन सब ने इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा और ऊपर ले आए। हैरत की बात यह है कि वो जैसे ही ऊपर आया, इस तरह हो गया जैसे इसको कुछ पता ही नहीं था कि वो कुछ देर पहले क्या कर रहा था। तो आलम साहब ने पूछा, अब वो शख्स कहाँ है? आदिल भाई ने कहा, इसके साथ इसका एक भाई भी था, वो उसको यहाँ से लेकर चला गया है, शायद इसकी मरहम पट्टी कराने गया है, क्योंकि इसका भाई कह रहा था कि वो उसको घर छोड़कर आ जाएगा। लेकिन इस वाक़े के बाद ये बाकी लोग अब अंदर जाना नहीं चाहते। तो आलम साहब ने बाबा की तरफ देखा और बोले, चलें रियाज साहब, अंदर चलते हैं। बाबा ने अंदर जाते हुए सबको बोला, आ जाएं, सब अंदर आ जाएं। ये सुनते ही सब लोग घर में दाखिल हो गए। फिर आलम साहब ने घर में दाखिल होते ही बाबा से पूछा, ये जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, क्या ये वही तहखाना है? बाबा बोले, जी जी हजरत, वही है। आलम साहब ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, पहले मैं अकेला ही नीचे जाऊंगा, फिर इसके बाद अगर कहूँगा तो वो ही बाकी लोग नीचे आएंगे, लेकिन अभी मेरे पीछे कोई ना आए। ये सुनते ही बाबा ने वहाँ मौजूद सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला कि अब कोई भी बिना आलम साहब की इजाज़त के बगैर बेसमेंट में नहीं जाएगा। तो सब ने कहा, जी जी ज़रूर। फिर आलम साहब मुंह में कुछ पड़ते हुए बेसमेंट में उतरे और बाकी लोग बेसमेंट के बाहर खड़े हो गए। आलम साहब देखते ही देखते अंधेरे में दूर चले गए और कुछ देर के बाद अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई हौलनाक तरीके से रो रहा हो। फिर भयानक चीखों पुकार शुरू हो गई। इतने में आलम साहब तेज़ी से वापस आते हुए दिखाई दिए। जब आलम साहब बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुँचे तो सब लोग इनको देखकर खौफजदा हो गए, क्योंकि आलम साहब बुरी तरह ज़ख्मी थे। इनके कपड़े फटे हुए थे और जहाँ जहाँ से कपड़े फटे थे वहाँ से खून बह रहा था। ये देखते ही बाबा ने फ़ौरन ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू कर दिया।
اور عالم صاحب اوپر آ گئے۔ پھر بابا نے فوراً پوچھا، حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ عالم صاحب نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو بابا بولے، پر حضرت آپ تو بری طرح زخمی ہیں۔ عالم صاحب بولے، نیچے 3 شیطانی چیزیں ہیں اور بہت ہی طاقتور ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمارے ساتھ جو بھی لوگ تھے، الیکٹریشین اور صفائی والے، وہ ایک ایک کر کے باہر جانے لگے۔ تو عالم صاحب نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رک جائیں، آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ وہ شیطانی چیزیں بہت طاقتور ہیں، لیکن سب سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے ہی میں ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر دوں گا، انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ حوصلہ رکھیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ تو بابا بولے، لیکن حضرت آپ پہلے ہی بہت زخمی ہیں، ایسے میں اگر ان چیزوں نے آپ پر دوبارہ حملہ کیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ عالم صاحب زخمی حالت میں بھی مسکراتے ہوئے بولے، اے اللہ کے بندو، صرف اتنا یقین رکھو، انسان کے جسم کے اندر روح کو پھونک دینا اور روح کو نکالنا صرف اللہ کا ہی کام ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میرا اللہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ شیطانی چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا کہ آپ بس کسی بڑے سے ٹب یا بالٹی میں پانی بھریں اور میرے پاس لائیں۔ بابا نے فوراً وقت ضائع کیے بغیر ایک بالٹی میں پانی بھرا اور عالم صاحب کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، اب ایک بوتل یا گلاس میں صاف پانی بھر کے لاؤ۔ بابا جلدی سے ایک بوتل کو کھنگال کر اس میں پانی بھر لائے اور عالم صاحب کو دے دیا۔ عالم صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور تلاوت کے بعد منہ میں ہی کچھ کلمات پڑھ کر بوتل والے پانی کے اندر پھونک ماری۔ بوتل سے کچھ پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر باری باری ہم سب لوگوں پر چھڑکا اور ساتھ ساتھ کچھ منہ میں پڑتے رہے۔ اس کے بعد وہ بوتل والا پانی بالٹی والے پانی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بالٹی کے اندر اپنا دائنا ہاتھ ڈال کر مٹھی میں کچھ پانی لیا اور اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا۔ جہاں جہاں زخم تھے وہاں بھی ہاتھ کی مدد سے پانی لگا لیا اور کہا، چلو دوستو، اب ان شیطانی چیزوں کو جہنم واصل کرنے کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا، ریاض صاحب آپ یہ بالٹی اٹھا لیں اور میرے ساتھ نیچے چلیں۔ یہ سنتے ہی بابا نے ایک بار پھر ہم سب کی طرف دیکھا اور بالٹی اٹھا کر عالم صاحب کے ساتھ بیسمنٹ کی طرف چلنے لگے۔ یہ دیکھتے ہوئے فوراً میرے بڑے بھائی نے آواز دی، بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو عالم صاحب نے کہا، اب جو بھی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، اب اللہ کے فضل سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سنتے ہی میرا دوسرا بھائی بھی بابا کے پیچھے چلنے لگا، تو باقی لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہم سب نیچے اترنے لگے۔ سب سے آگے عالم صاحب اور بابا تھے، اس کے بعد ہم سب لوگ تھے، پر ہم لوگ ابھی ڈر رہے تھے۔ لیکن عالم صاحب نے دوبارہ کہا، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے بولا، آپ یہ بالٹی کا پانی بیسمنٹ کے پہلے دائیں کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، اب پانی دائیں سائیڈ پر ہی اگلے والے کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے پھر ایسا ہی کیا۔ پھر عالم صاحب نے کہا، اب بائیں طرف جو کونا ہے ادھر چھڑکیں۔ بابا نے ایک بار پھر ایسا ہی کیا۔ اب ایک عجیب سی خاموشی تھی، ہر طرف ہلکا ہلکا سا دھواں نظر آ رہا تھا۔ عالم صاحب منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ میں چلتے جا رہے تھے، اور حیرت والی بات یہ ہے کہ اتنا اندھیرا ہونے کے باوجود ہم سب لوگ ایک دوسرے کو صاف صاف دیکھ سکتے تھے۔ اتنے میں عالم صاحب نے بابا سے کہا، اب میں آپ سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب آخری کونا بچا ہے، اب جو ہو سکتا ہے وہ شیطانی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی نے بھی ان سے ڈر کر نہیں بھاگنا، کیونکہ اب وہ ساری چیزیں ان سیڑھیوں کی طرف کھڑی ہیں جہاں سے ہم نیچے اترتے ہیں۔ اب وہ ہمیں آخری کونے میں جانے سے روکیں گی، پر میں آپ سے پھر یہی کہتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ چیزیں اب باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ باہر ابھی روشنی ہے اور ان کو روشنی پسند نہیں، اور نہ ہی اب وہ ان تینوں جگہوں پر جا سکتی ہیں جہاں ہم پانی چھڑک چکے ہیں۔ بس اب ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کرنے کا وقت ہے۔
کیونکہ ان کو ختم کر کے ہم باہر جا سکتے ہیں۔ اب عالم صاحب کی اس بات کے بعد میں اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، الیکٹریشین اور صفائی والے، تھوڑا تھوڑا ڈرنے لگے، لیکن ان کو پتہ ہی تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں کوئی بھی شیطانی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر عالم صاحب نے بابا سے کہا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ نے ہمت کر کے جلدی سے پانی چھڑک دینا ہے، پھر چاہے کوئی آپ کا ہاتھ ہی کیوں نہ پکڑ لے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب آپ کو اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ چیز آپ کے بالکل ساتھ کھڑی ہے اور وہ آپ کو چھو رہی ہے، بس آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں اس بات کو یاد کرتے ہوئے بھی آج بھی ڈر رہا ہوں۔ جیسے ہی بابا چوتھے کونے کی طرف بڑھے، ایک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دی۔ وہ اتنی خوفناک تھی کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگی اور آواز کے ختم ہوتے ہی ایک بہت ہی بھیانک اور منحوس سی عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کا منہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس سے بہت ہی بری طرح کی بدبو آ رہی تھی، جیسے کوئی کتا مر جائے، اور اس کے سڑے ہوئے گوشت سے جو بدبو آئے ویسی ہی بدبو اس منحوس سے آ رہی تھی۔ اس کے ناخن لمبے اور گندے تھے اور پاؤں کے پنجے نہیں تھے، بلکہ پنجوں کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں۔ جب اس منحوس سے ہم نے اپنی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈیلے نہیں تھے، پوری آنکھیں سفید تھیں۔ پھر اس نے پھر سے ایک چیخ ماری تو عالم صاحب نے ہم لوگوں کو کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا، تم لوگوں کو بس اس کی آنکھوں میں مت دیکھو۔ اتنے میں بابا بھی بولے، حضرت کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو عالم صاحب نے جلدی سے بالٹی سے پانی نکال کر بابا کے اوپر چھڑکا، اور بابا نے کہا، وہ پانی چھڑکنے لگے ہیں تو یہ منحوس عورت بابا کی طرف بڑھی۔ اتنے میں وہ بابا نے آخری کونے میں پانی چھڑک دیا اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی۔ ایک عجیب قسم کی چیخو پکار شروع ہو گئی، جیسے 2-3 لوگ اکٹھے آگ میں جل رہے ہوں، کیونکہ آوازیں ایسے سنائی دے رہی تھیں جیسے مرد، عورت اور کوئی بچہ تینوں ایک ساتھ چیخ رہے ہیں، اور اچانک عجیب سا دھواں بنا اور ختم ہو گیا۔ پھر سب کچھ ایسے ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عالم صاحب نے کہا، چلو اب جلدی سے یہاں صفائی کرواؤ۔ تو ہم سب صفائی کرنے لگے اور عالم صاحب ایک کونے میں کھڑے رہے۔ بہت دیر کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا اور تہہ خانہ بالکل صاف ہو گیا۔ ساتھ ہی الیکٹریشین نے اپنا کام شروع کر دیا اور جلدی سے 4 بلب لگا دیے۔ سب کچھ نارمل تھا، پر عالم صاحب کے علاوہ سب ڈرے ہوئے تھے۔ صفائی والے اپنے پیسے لے کر چلے گئے اور عالم صاحب نے تہہ خانے میں ہم لوگوں کے ساتھ نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد بابا سے بولے، 40 دن تک اس جگہ پر لائٹیں بند نہ کرنا، اور 40 دن تک دن میں ایک بار ادھر لازمی نماز پڑھنا، اور ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو بابا نے بولا، جی حضرت، میں روز یہاں آ کر نماز ادا کیا کروں گا۔ عالم صاحب بولے، اس سے یہ ہوگا کہ اب اور کوئی شیطانی چیز یہاں پر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہم پرانے گھر واپس آ گئے۔ پھر بابا نے امی کو سب کچھ بتایا تو امی حیران رہ گئیں۔ پھر امی نے شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہم سب روز اپنے نئے گھر آنے جانے لگے، اور بابا روز تہہ خانے میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ کچھ مہینوں بعد اس علاقے میں سوئی گیس بھی آ گئی۔ ہمارا سوئی گیس کا میٹر لگنے کے 3 ماہ بعد ہم سب ادھر پکے شفٹ ہو گئے۔ پھر ہم نے فوراً قاسم بھائی کی شادی کرا دی۔ پھر 1 سال بعد قاسم بھائی کے گھر بیٹا ہوا۔ کچھ سال بعد آسم بھائی کی بھی شادی ہو گئی۔ قاسم بھائی اور آسم بھائی کے گھر اللہ نے پیاری پیاری سی اولادیں بھی دیں۔ پھر اس واقعے کے کافی سال بعد بھی میری بھی شادی ہو گئی۔ میری شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے ایک بہت ہی پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ پھر اس کے 2 سال بعد بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میں خود بھی ایک بابا ہوں، پر میں اپنے بابا کو بہت مس کرتا ہوں۔ اور آج اسی تہہ خانے کو ہم نے اپنا اسٹور روم بنایا ہوا ہے، اور کبھی کبھی ہم لوگوں کو بچے اکثر تہہ خانے میں چھپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جلد ہی ان کو واپس بلا لیتے ہیں، کیونکہ برائی جلدی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔